अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इब्लीस को जन्नत से क्यों निकाला। इब्लीस को जन्नत से निकालने के बाद इब्लीस का अल्लाह ताला से किया मुतालबा था और इस मुतालबे की मंजूरी और इब्लीस के अज़ाइम क्या किया हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ एक सवाल है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो हज़रत आदम को सजदा करें, तो इन्होंने सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस तो फरिश्ता नहीं था क्योंकि वो जिनों में से था, फिर इससे सजदा न करने पर मरदूद क्यों कर दिया गया। उसका जवाब यह है कि सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों को नहीं बल्कि इब्लीस को भी दिया था, जैसा कि ये बात कुरान मजीद में आयत में सराहत गुजर चुकी है। और हजरत आदम को सजदा न करने में इब्लीस ने कई गुनाहों का इर्तिकाब किया। नंबर 1, अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत की। नंबर 2, अल्लाह ताला के नबी हजरत आदम की तज़ीम से इनकार किया। नंबर 3, अल्लाह ताला के नबी की तौहीन की कि इन्हें अपने से कमतर करार दिया। नंबर 4, हजरत आदम के मुकाबले में तकब्बुर किया। नंबर 5, हजरत आदम के फजल व शरफ पर हसद किया। नंबर 6, मुक़र्रबीन और सालिहीन यानी फरिश्तों की जमात से जुदा रास्ता इख्तियार किया। इन गुनाहों का अंजाम ये हवा कि इब्लीस की हजारों बरस की इबादत और रियाजत बर्बाद हो गई, फरिश्तों का उस्ताद होने की अजमत छीन गई, उसे बारगाह अलही से मरदूद और जलील और रसूल करके निकाल दिया गया और फिर तौबा रुजू की बजाय मुकाबला करने और सरकशी पर उतरने की वजह से क़यामत तक के लिए उसके गले में लानत का तोप डाल दिया गया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर इसका अंजाम बयान किया गया है। चुनाचे सूरह अराफ में है, तर्जमा, तो यहाँ से उतर जा, बस तेरे लिए जायज़ नहीं कि उस मकाम में तकब्बुर करे, निकल जा, बेशक तो ज़िल्लत वालों में से हैं। सूरह हजर में है, तर्जमा, तो जन्नत से निकल जा क्योंकि तो मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। और सूरह स्वाद में है, तर्जमा, तो जन्नत से निकल जा कि बेशक तो धत्कारा हुआ है और बेशक क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। अपने मरदूद और लानती होने के बारे में सुनकर इब्लीस ने बारगाह अलही में क़यामत कायम होने तक मोहलत का मुतालबा कर दिया। इसका ये मुतालबा कुरान मजीद में इन अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है। चुनाचे सूरह अराफ में है, तर्जमा, तो मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जिसमें लोग उठाए जाएंगे। सूरह हजर में है, तर्जमा, ए मेरे रब तुम मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग उठाए जाएं। यही बात पारा 23 सूरह स्वाद की आयत नंबर 79 में भी मज़कूरा है। मोहलत के मुतालबे के साथ इब्लीस ने अपने मुकर व अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा, ए मेरे रब, अगर तूने क़यामत तक मुझे मोहलत दी तो मैं ज़रूर अपनी ज़िल्लत और रसोई का इंतकाम लूँगा और इसकी तमाम औलाद को गुमराही की चुकी में पीस कर रख दूँगा जिसे तूने मेरे ऊपर मज़ज़ बनाया है। अलबत्ता कुछ लोग मेरे मुकर व फरेब और गुमराही के बिछाए हुए जाल से महफूज रहेंगे। कुरान करीम में इब्लीस का यज़्म इन अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है, तर्जमा, भला देख तो जिसे तूने मेरे ऊपर मज़ज़ बनाया, अगर तूने मुझे क़यामत तक मोहलत दी तो ज़रूर मैं थोड़े से लोगों के अलावा इसकी औलाद को पीस डालूंगा। इब्लीस के इंतकाम के अज़्म व ऐलान पर उसे जवाब दिया गया, निकल यहाँ से, तो वसवसे डालकर और मसीद की तरफ बुलाकर जिसे राह हिदायत से फसला सकता है फसला दे, अपने मुकर व फरेब के तमाम जाल इस्तेमाल कर ले और अपने सवारों पियादों के सारे लश्कर लेकर इंसानों पर चढ़ाई कर दे, तो लोगों के मालों में और उनकी औलादों में उनका शरीक हो जा और उनसे तरह तरह के वादे करता रह। अलगज़ लोगों को गुमराह करने के लिए तुमसे जो हो सकता है कर ले, लेकिन याद रख जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तेरा कोई दाव चलने वाला नहीं, वो तेरे वसवसों और फरेबकारियों से बचकर गुमराही से महफूज रहेंगे। ये जवाब कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ दिया गया है, तर्जमा, अल्लाह ने फरमाया, चला जा, तो इनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नम तुम सबकी भरपूर सज़ा है और तुम अपनी आवाज़ के ज़रिए जिसे फसला सकता है फसला दे और उन पर अपने सवारों और पियादों के ज़रिए चढ़ाई कर दे और मालों और औलाद में तो उनका शरीक हो जा, उनसे वादे करता रहे और शैतान उनसे धोखे के ही वादे करता है। बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं है। इब्लीस का फसलाना, वसवसे डालना और मसीद की तरफ बुलाना है। सवारों और पियादों के जरिए चढ़ाई करने से मुराद ये है कि अपने तमाम मुकर व फरेब के जाल और अपने तमाम लश्कर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ले। माल औलाद में शरीक होने से मुराद ये है कि जो गुनाह माल या औलाद के मुतालिक हो, इब्लीस इसमें शरीक हैं। मसला, सूद और माल हासिल करने के दूसरे हराम तरीक़े और यूं ही फसक व ममनुआत में खर्च करना, नीज़ ज़कात ना देना, ये वो माली अमूर हैं
جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور پھونک مارے جانے تک رکھی، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور سورہ حجر میں ہے۔ ترجمہ: بس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے، اور یہی بات پارہ 23 سورہ سواد کی آیت نمبر 8180 میں بھی مذکورہ ہے، اور یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفخہ کا وقت ہے، چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ مہلت مل جانے پر ابلیس مالون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا۔ نمبر 1، میں ضرور بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا عطا گزار بناؤں گا۔ نمبر 2، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امید دلاؤں گا۔ نمبر 3، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپائیوں کے کان چیریں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ نمبر 5، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی تاک میں بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف لوگوں کو راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ نمبر 6، لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے بندے میرے قابو میں نہ سکیں گے۔ چنانچہ سورہ نساء میں ہے۔ ترجمہ: اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ سورہ اعراف میں ہے۔ ترجمہ: شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پہ لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ حجر میں ہے۔ ترجمہ: اس نے کہا اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور سورہ سواد میں ہے۔ ترجمہ: اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر میں ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور سورہ حجر میں ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلے، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور سورہ سواد میں ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے، اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں اس حکایت سے متعلق 7 اہم باتیں ملخص ہوں۔ نمبر 1، مسجود ملائکہ سے متعلق 2 اقوال۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، تعظیم کے طور پر صرف سر جھکانا نہ تھا، اگر کیا بعض علماء نے صرف سر جھکانا ہی جہاں مراد لیا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کی ایک حکمت۔ علامہ اسماعیل حقی نے اس سجدہ سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور سید المرسلین حضرت محمد کا نور تھا۔ اس طرح فخر الدین رازی فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ حضرت محمد کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 3، سجدے کی اقسام اور ان کے احکام۔ بنیادی طور پر سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت کا سجدہ۔ نمبر 2، تعظیم سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو مبعوث سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیا جانے والے کی تعظیم مقصود ہو۔
سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا مگر ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ نمبر 4، تعظیمی نبی کی برکت اور توہین کا انجام۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تنظیم فرشتوں نے بارگاہ الہی میں مسجد قریب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار، ان کی گستاخی کا ارتکاب جس نے کیا، اس کی سزا میں تمام تر علم و عبادات پر مقام و مرتبہ کے باوجود مردود و معلوم ہوا اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے اور گستاخہ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ مسئلہ ہم ذہن نشین رکھیں گے کہ نبی کی تعظیم توقیر فرض ہے اور ان کی ادنی توہین، گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں ولیوں کا باادب رکھے اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت و شر سے محفوظ فرمائے، امین۔ اظہار عزائم کے باوجود ابلیس کو فنا نہ کرنے کی حکمت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے تو ظاہر مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت و اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے، تو اگر شیطان کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا کرنے کی بجائے اسے مہلت اور اختیار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر ایک نگہبان ہے۔ چنانچہ پھر خیر و شر کی آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے نبیاء و مرسلین کو بھیجا، نیز ان کے نائبین اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت و اختیار دیا اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا۔ اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھتے، ایک قوت اسے کفر و گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نیز انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دیا کہ وہ ایمان، کفر اور نیکیوں برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا اور جو کفر و برائی اختیار کرنے والا ناکامی سے دوچار ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری سمجھ اس کے دل میں ڈالی، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزائم کے اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا اور اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان، اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ غور و فکر، یہاں ہمیں اپنی ذات اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اس آزمائش میں ہم کامیاب ثابت ہو رہے ہیں یا شیطان کے بہکاوے اور نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی اور سنن و مستحبات پر عمل کرنے والا نیز اپنے نفس کو بری خواہشات اور گناہ سے بچانے والا کامیابی کی شارہ پر گامزن ہے، جبکہ باطل عقیدے والا یا فرائض و واجبات کا تارک اور گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ابلیس نہیں بہکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام اور اولیاء ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم اور اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، شیطان انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے شیطان و نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں، صوفیہ کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے۔ نمبر 2، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلہ سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو
تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطع اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالی کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالی کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ان طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں ایک اور بہت مفید طریقہ عرض ہے کہ کسی سنی صحیح عقیدہ بعمل خوف خدا رکھنے والے شیخ کامل کے مرید بن جائیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کی نصیحت پر عمل کریں، یوں ہی اچھے نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور انہی کی صحبت میں بیٹھیں۔ بروں کی صحبت شیطان کے بدترین اور مؤثر ترین جالوں میں سے ایک جال ہے۔ درس و نصیحت۔ انبیاء اکرام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سے درس اور نصیحتیں ہیں، لہٰذا ان واقعات کو درس حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ یہاں اس باب سے حاصل ہونے والی چند مزید نصیحتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حکم الہی کے مقابل قیاس کا استعمال۔ فرشتوں نے کسی پس و پیش کے بغیر حکم الہی پر فوری عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے حکم الہی کو اپنی عقل کے ترازو میں تولا، اسے عقل کے خلاف جانا اور اس پر عمل نہ کر کے بربادی کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم الہی کو منع اور چونچا کے بغیر تسلیم کرنا ضروری ہے۔ علیم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا، اپنی فہم و فراست کے پیمانے میں تول کر اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا اور مخالف عقل جان کر عمل سے منہ پھیر لینا کفر کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ تکبر کی مذمت۔ ابلیس سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بنیادی گناہ تکبر تھا۔ حدیث پاک میں ہے، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ نمبر 1 کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور متکبروں کو قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں سے رون گے۔ لمبی امیدوں سے نجات کا طریقہ۔ شیطان مردود کا بہت بڑا ہتھیار لمبی امیدیں دلانا ہے، چنانچہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل، توبہ سے دور اور گناہوں میں مشغول رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی غفلت میں اچانک موت آ جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ اور نیکی کرنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا حل موت، قبر اور آخرت کی یاد ہے۔ تخلیقات الہی میں خلاف شرط تبدیلیوں کا شرعی حکم۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرط تبدیلیاں حرام ہیں اور ان سے بچنا لازم ہے، جیسے لڑکیوں کا برون کے بالوں کو خوبصورتی کے لیے باریک کرنا، چہرے وغیرہ پر سوئی کے ذریعے تل یا کوئی نشان ڈالنا، مرد یا عورت کا بدن پر ٹیٹو بنوانا، مختلف خوشی وغیرہ کے مواقع پر چہرے کو مختلف رنگوں سے بگارنا، لڑکوں کا اپنے کان چھیدنا، لڑکیوں کا سر کے بال لڑکوں جیسے چھوٹے چھوٹے کاٹنا اور مرد کا داڑھی منڈانا۔ انبیاء کی گستاخی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کی گستاخی ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا میں زندگی بھر کی عبادت اور ریاضت برباد ہو جاتی ہے۔